बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब है। मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है, तारीख़ पलट चुकी है और इस वक्त अफसोसनाक ख़बर आ रही है। जब भी रात होती है तो कोई ना कोई किसी न किसी सरहदी मकाम से अफसोसनाक ख़बर आ जाती है और इस वक्त ख़बर आ रही है कुरम और खोस्त का जो सरहदी सेक्टर है, यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं, इनके माबेन एक बार फिर झड़प का आगाज़ हो गया है। इस मामले पे भी बात करेंगे और आम शहरियों का जानी नुकसान हुआ है वज़ीरिस्तान की साइड पे भी और खैबर में भी, और इसी तरह काबुल और इस्लामाबाद में गरम गरम मुलाकातें हो रही हैं। काबुल में आपको पता है कि चीन के नुमाइंदा खसूसी ने मुलाकातें की और इस वक्त बताया जा रहा है कि एक जिहादी रहनुमा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ये काबुल में मौजूद हैं। ये पिछले कई दिनों से मौजूद हैं। कुछ लोगों के हमरा ये मौजूद हैं। इस वफ़द की वो सरबराही कर रहे हैं और ये बताया गया है कि ये कोई ऑफ़िशियल वफ़द नहीं है, कोई सरकारी वफ़द नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। ये हो सकता है कि ये ज़ाती हैसियत में ये जिहादी रहनुमा जो हैं ये काबुल में मौजूद हों और वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ़ हुकाम के साथ मुलाकातें हुई हैं, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से बात करनी है और चीन ने फ़ैसला कुन एंट्री दी है इस सारे मामले में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कैसे एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है। वैसे एक दूसरे के तो ये करीब हैं, एक दूसरे के साथ इनकी सरहद मिली हुई है, लेकिन इस वक्त जो दूरियां हैं वो काफ़ी नुकसानदेह हैं। एक एक्टिव किरदार अदा किया था कतर ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने, लेकिन उसमें हमें फिर अभी मौजूदा जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत है और अब तो ज़ाहिर है कि वो अपने मसाइल में फंसे हुए हैं और जो शिद्दत इस वक्त ईरान के ऊपर हमें नज़र आती है जंग की, वो शिद्दत ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में नहीं है, लेकिन सरहदी मकामात से अफसोसनाक ख़बरें तवातर के साथ आती हैं और जब रात होती है तो फिर इस किस्म की ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए, क्योंकि मैं हर किस्म का कमेंट, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपकी तजावीज़ हैं, आपकी शाबाश है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। एक और रात है, भारी रात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। अफ़गान तालिबान को ये समझना होगा कि ये इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ से है, यानी सरहद बंद है, तिजारत बंद है और पाकिस्तान फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी कर रहा है और पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं ये मुसलसल निगरानी भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से, गुज़श्ता कुछ रातों से पाकिस्तानी जेट तैयारों की परवाज़ें जो हैं ये रिपोर्ट नहीं की गई अफ़गानिस्तान के ऊपर, और ये भी वहाँ से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे जो मतलूब लोग हैं वो ठिकाने भी बदल रहे हैं। वहाँ के अफ़गान तालिबान जो सीनियर रहनुमा हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का हदफ नहीं है, रिजीम चेंज पाकिस्तान का इरादा नहीं है और पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि अगर वहाँ पे कोई तब्दीली आएगी तो ये अफ़गान अवाम जो हैं ये वहाँ पे तब्दीली ला सकते हैं। पाकिस्तान का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तानी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको वहाँ पे रोका जाए, उनको वहाँ पे गैर मुसल्लह किया जाए, ताकि वो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी ना करें, वहाँ पे भर्तियाँ ना करें और वो तश्कीलात ना भेजें, और पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है ये सूरत हाल ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सर्द महरी का मुज़ाहरा किया गया है अब तक अफ़गान तालिबान की तरफ से, लेकिन जब भी बयान आता है तो ये यकीन दहानी भी दी जाती है वहाँ से कि अफ़गान सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की किसी भी ग्रुप को इजाज़त नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा रही। और ये भी कि ये जो मौजूदा मसाइल हैं इनको मुज़ाकरात के ज़रिए, अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और सफारतकारी का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करते हुए हल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने अब कहा है कि हमने मुज़ाकरात को भी मौका दिया, सफारतकारी को भी मौका दिया, मुलाकातें भी हुईं, काबुल के अंदर भी हुईं, बीजिंग के अंदर भी हुईं, इस्लामाबाद के अंदर भी हुईं, शवाहिद भी आपको दिए गए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमले
ختم نہیں ہو رہے، کم نہیں ہو رہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت حملوں میں کمی آئی ہے، لیکن تواتر کے ساتھ کچھ جگہوں پہ جو خبریں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، جو میں آپ کو مسلسل بتا بھی رہا ہوں۔ تو اسلام آباد میں سرگرمیاں اور پھر کابل میں سرگرمیاں۔ میں سب سے پہلے اگر یہ اسی کے حوالے سے بتاؤں کہ اسلام آباد میں یہ جو جہادی رہنما موجود ہیں، کابل میں موجود ہیں، یہ کئی دنوں سے موجود ہیں۔ ان کی ملاقاتوں کا کیا رزلٹ ہوگا، یہ کس راستے سے پہنچے ہیں کابل، فضائی راستہ استعمال کیا ہے، زمینی راستہ استعمال کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کیا ان کو باقاعدہ ایک مشن حوالے کر کے بھیجا گیا ہے، یہ ذاتی حیثیت میں گئے، بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی جب اس حوالے سے حکام کچھ بات کریں گے۔ افغان حکام نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا، پاکستانی حکام نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ میڈیا میں اوپن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ کی امید ہوتی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خبر آپ بریک کریں اور ہر چیز آپ تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ چین کے نمائندہ خصوصی کی اہم ملاقاتیں ہوئیں، وہاں پہ ان کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات ہوئی، اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے، خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بات ہوئی، اور یہی باتیں اب اسلام آباد میں ہوں گی۔ چینی حکام بڑا خاموشی کے ساتھ سرگرم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صورتحال جو ہے اس کو نارمل کیا جائے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں یہ تو اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تیسرا ملک سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ چین ہے۔ چین کی آپ کو پتہ ہے سرحد افغانستان کے ساتھ بھی لگتی ہے، چین کی سرحد پاکستان کے ساتھ بھی لگتی ہے، اور چین سی پیک 2 میں افغانستان کی شمولیت چاہتا ہے، افغانستان کو بطور مارکیٹ بھی اور بطور راستہ بھی اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ سرحد تو بند ہے، تجارت بند ہے، لیکن یہ راستے جب کھلیں گے، جب امن کی بحالی ہوگی، جب دونوں ملکوں کے بیچ میں غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا، تو تب ہی یہ جتنے بھی خواب دیکھے گئے ہیں ان کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھا جا سکے گا۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایران پہ جو جنگ مسلط ہے اس کے براہ راست اثرات جو ہیں یہ نہ صرف مشرق وسطیٰ پہ پڑ رہے ہیں، بلکہ اس کو جو پڑوسی ممالک ہیں، جیسے افغانستان کے ساتھ ایران کی سرحد لگتی ہے، پاکستان کے ساتھ ایران کی سرحد لگتی ہے، تو یہ دونوں ملک بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب جس طریقے سے تیل کی قیمتوں پہ اثر پڑا ہے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان نے ایک ایمرجنسی کسی صورتحال کا اعلان کیا ہے، بچت پالیسی کا اعلان کیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اعلانات کیے ہیں کہ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کا جو تعلیمی اداروں کے حوالے سے اعلان تھا وہ تھوڑا سا مبہم تھا، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، اس میں صرف جو ایک اعلامیہ یا جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں صرف جمعے کا ذکر تھا کہ جمعے کو تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ وضاحت یہ ہے کہ ہفتے کو بھی تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے، یعنی ہفتے میں 3 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ تعلیمی ادارے سارے بند رہیں گے، اور صرف 4 دن جو ہیں یہ کھلے رہیں گے۔ اور پنجاب کا تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، بلوچستان کا، کہ انہوں نے کب سے کب تک جو ہے فوری طور پر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو کسی بم کا خطرہ ہے، میزائل کا خطرہ ہے، پیٹرول بچانے کی جو ایک پالیسی ہے، جو کفایت شعاری پالیسی ہے، یہ اس کے تحت ہو رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، سرحدی صورتحال، وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ افسوسناک ہیں۔ جو کرم اور خوست کا سرحدی سیکٹر ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے ڈانڈے پٹن، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہلے بھی اس قسم کی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، خرلاچی کا مقام پہلے بھی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور یہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں کرم کے، یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے بند رہیں گے، اور تقریباً یہی صورتحال جنوبی شمالی وزیرستان، خیبر، مومند، باجوڑ کی بھی ہے۔ جو سرحدی مقام ہیں یہ انتہائی حساس ہیں، جو جہاں پہ عام آبادیاں ہیں وہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غلام خان جو سرحدی مقام ہے شمالی وزیرستان کا، آگے خوست کا علاقہ شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ایک گولہ گرا ہے، آبادی پہ گرا ہے،
دو مختلف رپورٹس آئی ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق ایک بچہ، ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 2 بچے شہید ہوئے ہیں، 3 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں میں خاصا اشتعال جو ہے اس حوالے سے پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خبر جو آئی تھی وہ بھی سرحدی مقام سے آئی تھی، خیبر کے مقام سے، کہ یہاں پر بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ پاک افغان بارڈر تورخم پر بادشاہ مینا ایک علاقہ ہے، یہاں پہ ایک گھر پر افغان سائٹ سے مقامی آبادی پر گزشتہ رات کی بات ہے، حیدر خان اور وطن خان کے گھر پر مارٹر گولہ گرا، ایک گاڑی اور گھر کے کمروں کو شدید نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے یہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اسی طرح کچھ اور واقعات ہوئے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مزنگا چوکی کے اوپر گزشتہ رات حملہ کیا گیا تھا۔ عام لوگوں نے مل کے پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا۔ کوئی 2 درجن کے قریب ملیٹنٹس حملہ آور ہوئے تھے مزنگا چوکی کے اوپر، بنو کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ زخمی جو ملیٹنٹس تھے ان کو موٹر سائیکل پر لاد کر ان کے ساتھی اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے گئے، فرار ہو گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ عام لوگ بھی بندوق اٹھا کے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور پولیس کے شانہ بشانہ ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہم لکی مروت میں بھی دیکھتے ہیں اور بنو میں بھی دیکھتے ہیں۔ بنو کینٹ کے اوپر ایک بار پھر راکٹ حملہ کیا گیا ہے، ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور یہ متعدد مرتبہ ہم اس مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بنو کینٹ کو خالی میدان میں گر جاتا ہے، کسی دیوار کو لگ جاتا ہے، اب جیسے مسجد کو لگا ہے تو جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں یہ قریب ہی کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے سے یہ راکٹ جو ہے یہ فائر کیے جاتے ہیں، کیونکہ بہت دور سے اس کو فائر نہیں کیا جاتا۔ یہ ایران کے میزائل نہیں ہیں کہ جو اسرائیل تک جا پہنچے، یہ مقامی آس پاس کے جو علاقے ہیں انہی سے یہ فائر کیے جاتے ہیں۔ اس طرف اب اگر آپ دیکھیں بنو ایئرپورٹ یا بکا خیل کا علاقہ یا پھر آپ دریائے کرم کا اس طرف علاقہ دیکھیں تو پہلے بھی انہی علاقوں سے یہ راکٹ فائر ہوتے رہے ہیں۔ ٹانک کا گاؤں ہے شاہ عالم، یہاں پہ ایک زوردار دھماکہ سنا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کو BHU کو دھماکے سے اڑایا گیا، اس کی بلڈنگ کو اڑایا گیا، چونکہ خالی تھا، جانی نقصان اس میں نہیں ہوا۔ مومند کا علاقہ ضلع قبائلی ضلع پاک افغان سرحدی علاقے میں ایک پولیس چوکی کو ملیٹنٹس نے نشانہ بنایا، اور یہ بیزئی سب ڈویژن اٹا بازار ایک جو ہے یہ ایک پولیس چوکی ہے، اس پر حملہ کیا گیا، جوابی کارروائی کی گئی پولیس کی طرف سے، اور جس کے نتیجے میں حملہ آور جو تھے یہ فرار ہو گئے۔ تو یہ صورتحال ہے اس خطے کی اور اس علاقے کی، صوبے کی، خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کی جو مجموعی ایک صورتحال بن رہی ہے۔ اور پھر جب ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، نظریں ہیں ایران کے اوپر بھی، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کافی نظریں ہیں، اور تشویشناک ایک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک متاثر تو ہیں جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یہاں پہ ایک عجیب قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے اس جنگ کی وجہ سے جو اسرائیل اور امریکہ نے مسلط کی ہے ایران کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو ایران کے اندر قیادت کی تبدیلی ہے اس کو بھی بڑا غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب جب دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اور اس جنگ کے براہ راست اثرات جو عام آدمی کے اوپر پڑے ہیں، پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل یا مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے، تو اب ظاہر ہے کہ عام لوگوں کی سکت اتنی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ عام لوگوں پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے، جو سٹاک پڑا ہوا ہے کم از کم وہ تو کم قیمت پر لوگوں کو فراہم کیا جا سکتا تھا۔ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور حکومت کے اس اعلان کے اوپر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے، حکومت کوئی جواز بھی ڈھونڈ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کفایت شعاری پالیسی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اچھی بات ہوگی اگر ان سارے فیصلوں کے اوپر عمل کیا جائے، نیکنیتی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور صرف دکھاوے کے اقدامات نہ ہوں، صرف بیانات کی حد تک نہ ہو، کیونکہ عام لوگ بھی ظاہر ہے کہ جب قربانی دیں گے تو پھر اشرافیہ کو بھی، ایلیٹ کلاس کو بھی قربانی دینا پڑے گی، اور حکومتی جو خرچیاں ہیں وہ بھی کم کرنا پڑیں گی۔ جہازوں کا اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال جو ہے یہ بھی کم کرنا پڑے گا، اور پروٹوکول میں بھی حقیقی معنوں میں کمی کرنا پڑے گی۔
ایک بار پھر آپ سے آخر میں وہی گزارش کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے۔ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہماری اور آپ کی یہ جو آواز ہے یہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔